बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बात होगी, मगर मौशी सूरत हाल का जायज़ा लेना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि IMF से मुताल्लिक जिन इक़दाम के हवाले से मौजूदा हुकूमत ये बात कर रही थी, अगर वो इक़दाम ना उठाए गए तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। बावजूद ये कि वो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, टैक्स भी बढ़ाया जा रहा है, कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, मगर उसके बावजूद भी संभाला नहीं हो पा रहा। इसकी वजह क्या है? क्या इक़दाम गलत तरीके से उठाए जा रहे हैं या कुछ और मामला है? इसके ऊपर बात करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से हम बात करेंगे, इसकी चीज़ें सामने रखेंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन पर बात होगी और इसके साथ साथ जो बड़ी उम्मीदें बांधी जा रही थी कि कुछ मदद चाइना से भी मिलेगी, और चाइना के बारे में बहुत सारे मामला थे सी पैक को भी लेकर जो पाकिस्तान की तरफ से वो इक़दाम उठाए गए, वो क्या इत्मीनान में लेकर किए गए, वो गैर यकीनी में किए गए, जल्दबाजी में हुए, उनके साथ मसाइल कौन से ऐसे जुड़े हैं जो आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में पेश आ सकते हैं। हारून साहब, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात होगी, मगर ये क्या पंजाब असम्बली का इजलास है? हो ही नहीं पा रहा, अभी फिर 10 मिनट के लिए मुलतवी हो गया। अता तारड़ साहब का भी मसला एक आम खड़ा हो गया, अभी दोबारा खबर आ गई 10 मिनट के लिए 6 घंटे की ताखीर से तो शुरू हुआ, फिर मुलतवी हो गया, फिर मुलतवी हो गया जी। अताउल्लाह तारड़ साहब यहाँ नहीं बैठते, चौधरी ज़हीर साहब ने कहा। अब ये इंटरप्रिटेशन की बात है, अब हम तो नहीं कर सकते उसकी इंटरप्रिटेशन। कानूनी माहिरीन एडवाइज़र तो वो है, तो एडवाइज़र बैठ सकते हैं। अब उनके ख्याल में वो नहीं बैठ सकता किसी वजह से, तो अताउल्लाह तारड़ साहब उठ के चले जाते हैं। वो एक मेंबर की मेजॉरिटी थोड़ी है वहाँ, उनकी तो काफ़ी मेंबर्स की मेजॉरिटी है। लेकिन अताउल्लाह तारड़ या मसलन शहबाज गिल जैसे लोग कैसे किसी की बात मान सकते हैं? उनकी बला से उसमें मुल्क तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, इम्पॉर्टेंट तो हमजा शहबाज है। तो किसी तरह हमने ये कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या प्रेस टॉक की कि उसमें वो खातून अव्वल पे जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, ठीक है। अब वो इमरान खान तो ये काम करते नहीं कि उनके घर की खातिन के बारे में गुफ्तगू करे। एक फ़िक्रा उन्होंने नारवा कहा था जो हमने कहा था कि बिल्कुल गलत किया। तो मतलब ये तो कैरेक्टर असैसिनेशन की पॉलिटिक्स है। नंबर 1, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये कैरेक्टर असैसिनेशन की पॉलिटिक्स है, किरदार कुशी की। नंबर 2, इस सियासत ने मुल्क की मईशत बर्बाद की है। अगर हुकूमत बदलनी थी उसको इस तरह बदलते, अगर बदलनी ही थी तैयार कर लिया था। इन्हें हम रोक तो नहीं सकते, पाकिस्तानी अवाम तो लाचार हैं। इस तरह बदलते क्योंकि मामला करते हैं अमेरिका से, मसलन उनसे गारंटी लेते हैं कि FATF से बाहर निकाल देंगे, IMF की सर्टिफिकेशन बनवाते, उनसे कहते कि IMF से कहें कि हमें $1-2 बिलियन दे दें, वो दे देते तो आपको सऊदी अरब दे देता, आपको अमेरिका दे देता, चीन देता, UAE देता। आप वो कोई सर्टिफिकेशन के लिए तैयार नहीं, पैसे ना दें, दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हो चुका है। आप सऊदी अरब के पैसे अदा करने की तारीख गुजर गई है, चीन के पैसे अदा करने की तारीख गुजर गई है। अब वो चूंकि आपके दोस्त मुल्क हैं, आपकी नाजुक सूरत हाल को एहसास है, वो आपसे मांग नहीं रहे पैसे। अगर अमेरिका होता तो अमेरिकी मीडिया ने आसमान सर पे उठाया होता, लेकिन चीनी मीडिया में तो उस तरह का मीडिया भी नहीं है वो। तो कोई बात नहीं हमारे खिलाफ लिखी जा रही है, हालांकि उन्हें बहुत सी शिकायत है, मैं अर्ज करता हूँ। और न सऊदी मीडिया में, बस शाम में छोटा सा जल्जला आया था, मुझे आज तक याद है, अर्ली 70s में $1 बिलियन भेजे थे सऊदी अरब ने। वो एक अलग किस्सा है कि वो भुट्टो साहब ने गायब ही कर दिए। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम पे तो गायब ही हो गई, जिसको बड़ा ईमानदार आदमी कहते हैं। उसकी कब तक भी तफसील आपको बताऊँगा। अच्छा, अब चीन जो है वो आपसे क्यों खुश हो? आप कर क्या रहे हैं चीन के साथ? ये नहीं, वादे और दावे और ऐलानात को छोड़ें। अच्छा, ISPR का प्रेस रिलीज ये कहता है कि वसी तर ताल्लुकात पे बात हुई, टेररिज्म पे बात हुई, ट्रेनिंग पे बात हुई, टेक्नोलॉजी पे बात हुई। टेक्नोलॉजी में वो आपकी इतनी मदद कर चुके हैं कि शायद ही किसी मुल्क ने, इजराइल की इतनी मदद अमेरिका ने की होगी, कि मुमकिन इंडिया की भी बात में की हो जितनी चाइना पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी, हमने भी की है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इतनी मदद की है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। और आपने क्या किया? अब उन्हें शुबा है, किस बात? जो चुप रिस के खबरें आ रही छिन छिन के रूस, पाकिस्तान और चीन ने एक मंसूबा बनाया था अफगानिस्तान के लिए, जिससे तजारती तौर पर तीनों को फायदा होता। सेंट्रल एशिया में अमेरिका कदम न जमा सकता, अफगानिस्तान में अमन हो जाता।
روس اور چین اصرار کر رہے تھے کہ یہ جو $8 بلین 8 ہے نا بلین ڈالر روکے ہوئے افغانستان کے، وہ انہیں دے دیں۔ منجمد فنڈز شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے اس پہ چپ ساتھ دی، شیر شاہ سوری صاحب اس پہ خاموش ہو گئے۔ تو روس اور چین یہ مقدمہ کیوں لڑے؟ مدعی سست اور گواہ چست تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں نہیں ہوتا، ویسے بھی نہیں ہوتا، ریئرلی ہوتا ہے، انڈیویجول کیسز میں شاید کبھی کبھار ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو منصوبہ تھا اس کے نکات پاکستان نے بتا دی شبہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب جو ان سے مذاکرات کیے وہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا، کس نے کیے جنرل باجوہ سے مذاکرات وہاں پہ 9 سے 12 تک؟ جی 9 سے 12 تک تھی، ان کے ایک وائس چیئرمین ہے یانگ جوشیا، ایک وہ شامل تھے۔ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے ہیں، ان کا سب سے قریبی دوست، سب سے قریبی، کوئی ملک ہمالیہ سے اونچا اور شہد سے میٹھا اور ریشم سے زیادہ مضبوط، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ان کے کسی ہم پلہ منصبدار نے گفتگو نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو $2 بلین یہاں میڈیا میں خبریں چھپوائی جا رہی ہیں، چینیوں نے $2 بلین کی پیشکش کی۔ ہاں مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ نا اخبار میں چھپا ہے، بہت بڑے اخبار میں چھپا ہے، پیشکش کی تو دے کیوں نہیں؟ کوئی پیشکش کرتا ہے تو دیتا ہے نا۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا 2 ارب نہیں 2 ارب 40 کروڑ، اصل میں تو انہوں نے مانگے۔ اب وہ چینیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی مذمت کریں، خاص طور پہ ایک دوست ملک کی، اس پہ انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ سعودی عرب نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، متحدہ عرب امارات نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ آپ کے لیٹر آف کریڈٹ LC جسے کہتے ہیں وہ نہیں کھل رہے، نقد پیسے دیں اور سودہ سیلف لے لیں۔ سری لنکا بننے سے آپ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ آپ IMF سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پٹرول اور بڑھا دیں گے، 250 تو میرا خیال کریں گے، اور یہ جو ہیں تنخواہوں میں جو رعایتیں دی ہیں ٹیکس کی جی یہ واپس لے لیں گے۔ جی یہ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، اب یہ پریکٹیکلی جب ہوگا تو پتہ چلے گا۔ کمال نہیں ہے، 30% تنخواہیں بڑھا دی پنجاب میں، زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، 30% تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ پختونخوا میں 16% بڑھائی انہوں نے، جی، اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ پریشر میں بڑھائی انہوں نے، کہ 30% ہے تو ہم 15% بڑھائیں تو شاید 16 شاید کچھ ریزنیبل لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ 15% انہوں نے پینشن بھی بڑھائی، 15% تو قابل فہم ہے، اس لیے کہ سرکاری ملازم جو ہے اس کو زندہ رہنا ہے، خاص طور پہ چھوٹے سرکاری ملازم کو۔ فوج نے اچھا فیصلہ کیا، 1 دن ڈرائی ڈے ہوگا، فیول یعنی استعمال بہت مجبوری سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سچویشن اتنی نازک ہے، شبر زیدی چیخ رہا ہے، جو سب سے زیادہ ووکل آدمی ہے، پچھلے دنوں ایک حماقت کی بات بھی انہوں نے کی، خیر وہ الگ مسئلہ ہے۔ وہ راشننگ کرو بھائی، جو لوگ گاڑیاں دوڑاتے پھرتے ہیں بلا وجہ، ایک آدمی ہے وہ دفتر رہتا ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، دفتر آتے ہیں آپ 100 گیلن لے لیں، لیٹر لے لیں، 150 لے لیں، 200 لے لیں، ٹھیک ہے، 300 لے، کوئی نہ کوئی معیار پیمانہ مقرر کرنا پڑے گا۔ ایک جو لوگ جو یوں سیر کرتے پھرتے ہیں، مری جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، تو وہ اپنا جو ہے بس پہ چلے جائیں، ایک ویگن کرائے پر لیں، 15-20 آدمی چلے جائیں، ایک بس پر کرائے پر لیں، وہ فوراً سارا بندوبست۔ دکانیں بند کریں جی، ہم نہیں بند کریں گے جی، ہماری خریداری کام ہو جائے، ملک ڈوب جائے بھائی، صبح 7 بجے دکانیں کھولیں، شام کو وہ لوگ جو رات کو خریداری کرتے ہیں وہ صبح 7 سے 8 بجے تک خریداری کریں گے، 8 بجے بیٹھ کے بس میں دفتر جائیں یا ٹرین میں یا اپنی اسکوٹر پہ۔ بھائی جب کرائسس آتا ہے، آپ آٹا خریدنا بند نہیں کرتے، آپ آئل خریدنا بند نہیں کرتے، آپ چینی اور چائے خریدنا بند نہیں کرتے، دال اور سبزی خریدنا بند نہیں کرتے۔ گوشت بند ہو گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سے لوگوں نے بند کر دیا۔ آپ کپڑے خریدنا بند کر دیتے ہیں، آپ فرنیچر نہیں خریدتے، آپ نئے پردے نہیں خریدتے۔ بھائی کوئی ایسا کرائسس نہیں، قحط تو نہیں پڑا ہوا، دنیا میں قحط پڑتے رہے ہیں، کچھ احساس ذمہ داری ادا کرنا کچھ ہوگا، سب کو اپنا اپنے آپ کریں، کچھ نہ کچھ اپنا فیول بچائیں۔ ٹھیک 2-3 ہزار میگا واٹ بجلی بچے گی اگر 7 بجے دکانیں بند ہو، اور آسٹریلیا میں ہوتی ہیں جو غریب ملک نہیں ہے، امریکہ میں ہوتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یورپ میں دیکھی، میں نے دیکھا، وہ ایک سوٹ خریدنے کے لیے گئے، اس نے کہا یہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سیلز گرل نے کہا we have 10 minutes, then she said we have 5 minutes, then she said we have 2 minutes۔ وہ قانون ہے، قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔
وہ اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں، یہ ناروے تھا میرے خیال میں، ہاں ناروے، یس. تو یہ غریب ملک ہے کوئی جنہوں نے $500 بلین رکھے ہوئے ہیں کرائسس کے لیے جو اب ان کے کام آئے. ٹھیک ہے. اور ہم جو ہیں ہم دکانیں رات 12 بجے تک کھلا رکھیں گے. بھائی 12 بجے تک بیکریاں کھلی رکھیں، تنور کھلے رکھیں، جو کچھ ضرورت ہے، میڈیسن کی دکانیں کھلی رکھیں، مگر یہ 2000 میگا واٹ ان حالات میں جب 6000 میگا واٹ کی کمی ہے، آپ انڈسٹری کو بند نہیں کر سکتے. 6917 1000 میگا واٹ جو ہے نا، جو ہمارے قبائلی سردار ہیں، یعنی وزیر اعظم، ایوان صدر، وزیر اعلیٰ، یہ جو سرکاری ملازمین کی رہائش، 1000 میگا واٹ ہونے چاہیے. وہ تو بند ہو سکتی ہی نہیں ہے کیونکہ تو نواب لوگ ہیں. وہ بجلی بند ہو جائے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بجلی تو باقی لوگوں کی بند کی جائے. بھائی اس کو وہاں بھی بند ہونی چاہیے کچھ دیر کے لیے، اور دکانیں بند ہونی چاہیے. کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہارون صاحب، باجوہ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان چائنا جوائنٹ ملٹری کوآپریشن کمیٹی کا اجلاس تھا چین میں، وہ اس لیے گئے، مگر تحفظات تو یہاں پر بھی ہیں، چائنا کو بھی ہیں. سی پیک اتھارٹی آتے ہی ان لوگوں نے ختم کر دی. سی پیک اتھارٹی بند کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. دیکھیے نا جی، جب شہباز شریف صاحب چیف، میں نے اب بھی آپ سے کہتا ہوں، شہباز شریف صاحب اسٹل چیف منسٹر، پرائم منسٹر کی طرف وہ سوچتے ہی نہیں ہے. بہت سی چیزوں نے ایسا ہی کے حوالے کر دی، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ جو ہے شہباز سپیڈ اس وقت اصطلاح استعمال ہوتی، اب کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں اب خاموشی، اب کچھ نہیں کہتے. نہیں، اس لیے کہ شہباز سپیڈ ہے ہی نہیں. وہ کرتے تمام سیکٹریوں کو ہدایات تھی کہ یہ جو امپورٹنٹ چینی کمپنیاں ہیں ان کا کام فٹافٹ کریں. تاخیر بالکل ٹھیک ہے، انسٹرکشن تھی، ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ یہ بہت چرچا ہے، اب ہم کہاں سے کنفرم کریں اس کو؟ مصیبت یہ ہے کہ جی وہ کمیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اچھا، یہی اس کے سولر کے بارے میں کہا جا رہا ہے. سلمان شہباز وہاں کیا لینے کے لیے تھے؟ ترکی سے خریدیں گے نا جی. وہ ایک جزیرہ ہے ترکی کے زیر اثر، شمالی قبرص ہے، یہ کون سا ہے، وہ وہاں بنتے ہیں مختلف ملکوں میں، مختلف، جیسے فن لینڈ میں وہ ہے یہ اپنا موبائل انڈسٹری بہت پہلے ڈیولپ کر گئی تھی. جیسے کوئی چیزیں تائیوان میں بہت اچھی بنتی ہیں، کچھ مختلف ملکوں میں بنتی ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سلمان شہباز وہاں گئے تھے. یہ تو ضرورت تھی ٹیکس معاف کرنے کی، اس لیے کہ بجلی نہیں ہے تو لوگ کیا کریں، سولر لگوائیں. سولر کی کاشت 4 سال میں پوری ہو جاتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ہارون صاحب، چائنا اور انڈیا کی فوجیں بھی آمنے سامنے تھیں اور غالباً ابھی بھی انگیج ہیں. پاکستان اس میں اپنا کیا رول پلے کرتا رہا یا کر رہا ہے یا کرے گا؟ وہ جو ٹریننگ کی بات ہے وہ یہ سمجھ لیں، اس پہ جو ایک بہت اچھا پراوین سوامی ایک ایکسپرٹ ہے وہاں پہ، وہ کل اس پہ بات کروں گا، اس نے جو تازہ ترین تجویز دیے ہیں، اس نے ساری زندگی صرف کی ہے PLA، پیپلز لبریشن آرمی، چین کی آرمی کو کہتے ہیں پیپلز لبریشن آرمی. اس پہ ریسرچ کی ہے. پاکستان بھی وہ آتا جاتا رہتا ہے اور معتدل ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. چین میں بھی اس کو مطلب ڈسکریج نہیں کیا جاتا، اور وہ چونکہ بہت کنسیڈرڈ اوپینین دیتا ہے تو اس کا احترام پایا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کرنل کے رینک تک پاکستانی آفیسر جو ہیں ان کا انٹریکشن ہوتا ہے چائنیز سے. وہ سرحد پہ تو بیٹھے ہوئے 80,000 آدمی، 1000 کلومیٹر پہ گلوان جھیل والے علاقے میں 1000 کلومیٹر پہ قبضہ بھی کیا، ایک لفظ اس پہ مودی کہتا نہیں ہے. روبوٹ ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ان کی اس میں برتری انہیں حاصل ہے. گرم کھانا انہیں ملتا ہے، انہیں مکان بھی بنا کے دیں گے، عارضی جو مکان ہوتے ہیں، اور وہ وہاں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ انہیں اندیشہ. اسی لیے تو انڈیا جو ہے وہ امریکہ سے تھوڑے تھوڑے پیچھے ہٹ رہا ہے نا. بھائی یہ تو چین تو ایک مصیبت ہے. چینی تو دیکھیں نا، ان کا تو بجٹ اب 176 بلین تھا تو وہ 200 کوئی تقریباً $300 بلین کر دیا انہوں نے. اور پاکستان نے اس میں ان کی ٹیکنیکل مدد بھی کی اور انٹیلیجنس ہیلپ بھی کی. اچھا، اس ویری سمپل، اس لیے کہ خطرہ تو پاکستان کو ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ یہ ہے کہ 100 کلومیٹر، ہمارا چین کے ساتھ بارڈر بہت چھوٹا ہے، اتنا سا ہے 100 کلومیٹر، اس کو کاٹ دیا جائے. اور انہوں نے ایک پوری بات، اس کو کیا کہیں گے، ریجمنٹ کہیں گے، کیا کہیں گے، 700 آدمی ٹرینڈ کیے ہیں اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے. اچھا، ہمارے اداروں کے اطلاع یہ ہے کہ وہ یہ درہ خنجراب یا سست کا جو بارڈر ہے، جی،
یہ اس علاقے میں تو وہ پراوین سوامی کہتا ہے کہ جنگ کو تو ایک ملک سے تو نہیں ہوگی، ہوگی تو پھر دونوں سے ہوگی، پاکستان اور اپنا چین سے، اس لیے کہ چین جو ہے وہ اس کی لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سی پیک کو ایک تجارتی راہداری کہتے ہیں، تجارتی راہداری نہیں ہے یہ، اس کی دفاعی اہمیت ہے، اس کی تجارتی اہمیت ہے، اس کی سیاسی اہمیت ہے، اس کی معاشی اہمیت، اقتصادی اہمیت. ٹھیک ہے، ٹھیک. ہارون صاحب، ہماری سیاست میں جس طرح سے چائنا کی بات ہوتی ہے عالمی سطح پر، اسی طرح سے رشیا کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. جیسے گفتگو میں آپ نے افغانستان رشیا کی بات کی. روسی سفیر نے جو انٹرویو دیا ہارون صاحب، وہ انٹرویو سے زیادہ خطرناک اس میں باتیں اتنی ہیں، جس میں ایگریمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے جانے یا نہ جانے کے حوالے سے بات ہوئی، اور روس اس کے اوپر اپنا کیا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے. ساری خطرناک باتیں روسی سفیر کی. نہیں، وہ خطرناک کیا، دیکھیں نا، انہیں تو کوئی ڈر امریکہ کا نہیں ہے نا، ان کی تو دشمنی ہے اور انتقام کا جذبہ اتنا گہرا ہے روسیوں میں. ایک بات یاد رکھیے، روسی قوم پرستی بہت طاقتور ہے، بہت. ٹھیک. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ جو لوگ روس کے بارے میں تھوڑا بہت بھی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، روس میں انتقام پل رہا ہے. ایک تو دیکھو نا، انہوں نے واضح کیا کہ ہمارے بارڈر پہ یوکرین میں یہ اس کو نیٹو میں شامل کر رہے تھے اور ڈپلائمنٹ کر رہے تھے، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. ہاں. ایک اس نے یہ کہا کہ عمران خان کے روس کے دورے کی وجہ سے اس کی حکومت گئی ہے. جی. اور یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، یہ تو جو اگر لوگ کو جھوٹ بولنے پہ تلا ہوا تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. پھر اس نے یہ کہا کہ اگر اسے پتا ہوتا اس دن حملہ ہوتا تو نہ جاتا. تو یہاں سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے گیا نا، وزارت خارجہ سے بات کر، دیور ویری انتھوزیاسٹک کہ بریک تھرو ہوگا، پائپ لائن بچھے گی، انویسٹمنٹ ہوگی، تجارتی تعلقات ہیں. ہمارے تو تجارتی تعلقات ہزاروں برس تک سینٹرل ایشیا سے رہے ہیں، زمینی یہ ہے ساتھ. یعنی ایک راستہ تو ایسا ہے کہ اس پہ اگر ٹرین چلا دی جائے 15 منٹ کا فاصلہ ہے تاجکستان کا، ازبکستان کا. اچھا جی، واقعہ کاریڈور اسے کہتے ہیں. لیکن اگر نہ بھی ہو، افغانستان بھی ہو، آپ کو دوسرے راستے سے عبور کرنا پڑے طویل نہیں ہے تو پھر بھی اتنا ہے، ملتان جتنا رستہ ہے یہاں سے ملتان، ادھر کیا رستہ ہے. اگر ایک اچھی ٹرین چل رہی ہو یا ٹرک ہی 16 گھنٹے کا فرق ہے چاہ بہار کا اور گوادر کا. اگر ایک ٹرک وہاں سے چلے سینٹرل ایشیا سے تو چاہ بہار پہنچے کی طرف ایک روانہ ہو اور ایک گوادر کی طرف روانہ ہو، تو گوادر کی طرف جانے والا 16 گھنٹے میں کتنا ڈیزل صرف ہوتا ہے، کتنا پیٹرول صرف ہوتا ہے، کتنا ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے، کتنے اخراجات بڑھتے ہیں، اور پھر یہ ایمرجنسی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو دوسرا اس نے جو اور بہت اہم بات کہ عمران خان بڑا ایماندار آدمی ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ڈپلومیسی میں اس طرح کی باتیں نہیں کہ اور بھی تعریفی کچھ الفاظ کہے. کیا کوئی ایگریمنٹ ہوا رشیا اور پاکستان کے درمیان؟ نہیں، ایگریمنٹ تو کوئی کلیم ہی نہیں کرتا نا. بات ہوئی وہ کونسل جنرل جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، میں نے آپ کو بتایا تھا، مجھے تو نام اتنے مشکل روسی نام یاد نہیں رہتے. آندرے فیڈروف. انہوں نے کہا تھا پچھلے ہفتے کہ بھائی طے ہو گیا تھا، اب طے ہو گیا تو باقی تو ہوتا ہے پروسیس. بات ہو گئی، بات کس کی ہوئی؟ پیوٹن کی اور عمران خان کی. کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے روسی سے. انہوں نے کہا ہم دینے کے لیے اب بھی تیار ہیں، اس سے زیادہ واضح کیا بات ہو سکتی ہے. ہاں، انہوں نے کہا ہم اب بھی تیار ہیں، گندم کے لیے بھی اور تیل کے لیے بھی. تیل کا تو انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا، تیل کے لیے بھی. سری لنکا تیل لے رہا ہے. سری لنکا جو اتنا کمزور ملک ہے، میں چند برس پہلے سری لنکا گیا تو ایک عجیب بات کا پتہ چلا کہ یہاں پاکستانی فرنیچر کی نمائش، پاکستانی فرنیچر بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، ہینڈ میڈ. انڈین پریشر اتنا تھا کہ اس نمائش گاہ میں گیا، اس نمائش گاہ میں وہاں تک جانے والے تمام بینر جو پاکستانی ایمبیسی نے لگائے تھے وہ اتروا دیے گئے. اس کے باوجود سری لنکا خرید بھی رہا ہے اور راشن بھی کر دیا، اس لیے کہ سروائیو تو کرنا ہے نا. یہ پھر موجودہ حکومت کی جھوٹ کو واضح کرتا ہے کہ ہم نے رشیا سے رابطہ کیا، ابھی تک کوئی جواب ہمیں نہیں ملا تیل کے حوالے. جواب تو انہوں نے پریس کانفرنس میں دے دیا، لے لو. ایک آدمی سڑک پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ لے لو یہ 14 سال میں میرا، بھائی ان کی ضرورت ہے. یورپ تو بہت کم خرید رہا ہے، اگرچہ خرید رہا ہے، بہت کم خرید رہا ہے، تو انہیں اپنا ملک نہیں چلانا. 93 ارب ڈالر کا سستا تیل بیچ چکا ہے اب تک رشیا. ہاں، $2 بلین کا تو انڈینز بھی خرید چکے ہیں اور خریدتے جا رہے ہیں. ہم نہیں خرید سکتے.
کہ آقائے نامدار جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. بھائی ان سے کہو اللہ کے بندوں ہم مر رہے ہیں, ہمارے گھروں میں بجلی نہیں ہے, ہماری انڈسٹری نہیں چل سکے گی, ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے, 50% بجلی کی قیمت بڑھانی پڑی ہے, تو کیسے ہم کر سکیں گے متحمل اس کے. ایل این جی ہمیں چاہیے. ایل این جی کا تو یہ الزام خان صاحب کے اوپر بھی لگاتے ہیں کہ تب اگر کر لیتے تب یہ ہو جاتا, اب اگر یہ کر لیتے تو بعض آنے والے وقت میں الزامات کچھ بہتر ہو پچھلی جاتا. حکومت کے بارے میں درست بھی ہو سکتے ہیں, ہم بھی کہتے رہے بر وقت خریدو, جلدی کرو, ایگریمنٹ کرو, لیکن وہ کیے بھی ہوتے, پیسے کہاں ہیں. اب یہ بھی تو یہی غلطی دہرا رہے ہیں. بریک کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب, ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. معاشی صورتحال پر جس طرح ہارون صاحب نے بات کی اس کے اوپر بھی بات ہوگی, اور پنجاب کے ضمنی الیکشن کے اوپر بھی, اور ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, آپ نے معاشی صورتحال کے اوپر بھی بات کی, جب آپ نے رشیا کی بات کی, پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے, تو صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نجکاری ہو جانی چاہیے. تو نجکاری کر دیں نا, کچھ بڑے اداروں کی نجکاری کر دیں جن سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے. 77 سے میں سن رہا ہوں نجکاری کی بات, 77 سے 45 برس گزر گئے. ایک ضیاء الحق صاحب نے ان کو دے دی تھی مفت, اتفاق فاؤنڈری, اور بٹالہ انجینئرنگ کمپنی, کچھ اور ادارے دے دیے تھے. یہ افسر شاہی نہیں چاہتی. دیکھیے نا, پی آئی اے میں بار بار ہم نے کہا 40 ارب روپے ضائع ہوتے ہیں. جی, بار بار میں نے عرض کیا میاں محمد کو وہاں لگایا جاتا ہے, میاں محمد سمرو کو, جہاں کام نہ کرنا ہو. یہ جو 400 روپے ہم ضائع کرتے ہیں ان خطرناک حالات میں, کوئی آدمی ہو جس کے جو اپنے بچوں کی فیس نہ دے سکتا ہو, گاڑی میں پٹرول, موٹر سائیکل میں پٹرول نہ ڈلوا سکتا ہو, بعض اوقات آٹا خریدنے میں دقت ہو, وہ ایک ایسا کاروبار بھی چلا رہا ہو جس میں اس کی تنخواہ کا 10% 15% ضائع ہو جاتا ہے. یہ کوئی قابل فہم بات ہے؟ بھائی یہ مال گاڑیاں جو ہیں ان کا آپریشن پرائیویٹ, ریلوے میں کچھ پرائیویٹائز کیا ہے. سعد رفیق آگے امید ہے کچھ بہتری ہوگی, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کچھ بہتری کی تھی. تو ٹرینیں تو نہیں بند کر سکتے آپ, لوگ کس چیز پہ سفر کریں گے. بسوں کا سفر مہنگا ہے اور غیر آرام دہ بھی بہت ہے, رویہ بھی ان کا خراب ہوتا ہے, بسوں کے اڈوں کا ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے. تو نجکاری تو کرنی چاہیے. اعلان تو انہوں نے کیا ہے مفتہ صاحب نے, مگر اعلانات کا کریں کیا, عمل تو ہوتا نہیں ہے. اگر عمل کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے. سیاسی جماعتوں کی جب بات آتی ہے تو عموماً پاکستان پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے کہ یہ ہمیشہ نجکاری کی مخالفت نہیں, نام کیا ہوتا ہے, ہمیشہ ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں. جیسے ہی زرداری صاحب نے حکومت سنبھالی 2008 میں وہ مطالبات کے ایک فہرست لے کے گئے پی اے والے کے, ہمارے مطالبات. اچھا, مجھے یونین کے سیکرٹری جنرل نے بتایا کہ انہوں نے کہا یہ کہ مطالبات, اس میں کچھ اور اضافہ کرو. یہ میں نے اس زمانے میں بھی لکھا تھا, کہا بھی تھا, یہ کیا مطالبہ ہے اور کرو. بھئی یہ 5-6 ہزار خاندان ہیں, ان کی بیویاں ہیں, ان کے بچے ہیں, یہ ووٹ ہیں 20-25, یہ تو بڑے ہیں. اسٹیل مل جو ہے اس میں لوگ تھے اسی طرح. اسٹیل مل کیا ہے, ایک رہائشی کالونی ہے ایم کی اور پیپلز پارٹی کی. ایک چیز افتخار چودھری صاحب نے کمال کیا, 2007 میں پرائیویٹائز ہو رہی تھی کہ یہ انہیسٹ ہو رہی ہے. او بھائی ہم نے 200-300 روپے اس کے بعد ضائع کر دیے, اور اپاہجوں کی ایک پوری, اور فیکٹری تو بند ہے, اپاہجوں کی ایک پوری کھیپ جو ہے وہ پیدا کر دی. وہ کبھی سرکاری اداروں میں بھی کام ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ 80s میں مارگریٹ تھیچر نے کہا کہ یہ کاروبار نہیں چل سکتا. حالانکہ برطانوی معاشرے میں سیاسی ذمہ داری بہت زیادہ ہے, لوگ سٹیٹ سے ڈیٹیچ نہیں ہیں, ناراض نہیں ہیں سٹیٹ سے, ریاست کا حصہ سمجھتے ہیں خود کو. بڑی مزاحمت ہوئی, وہ کر دے پرائیویٹائز. اچھا, یہ کچھ ضروری چیزوں کے سوا کچھ چیزیں تو ضروری ہوتی ہیں, پرائیویٹائز کر دیا. آپ یہ اخبار نویسوں کو کنسیشن دیتے ہیں 50%, میں تو نہیں لیتا, اور فوجیوں کو دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیتے ہیں. بند کرو بھائی. اس کی بجائے اگر فوجی کو ٹریول کرتے ہیں سالانہ ان کے 20-30-40 کروڑ روپے, اس سے زیادہ کیا خرچ ہوتے ہوں گے, 50 کروڑ, وہ بجٹ میں بڑھاؤ. ریلوے میں بار یہ کیوں ہے, ریلوے کا عملہ مفت سفر کرتا ہے, پی آئی اے میں مفت سفر ہوتا ہے, وابڈا والوں کو مفت بجلی ملتی ہے, سرکاری افسروں کو مفت بجلی ملتی ہے, پھر اے سی ہیں لا تعداد جن کے بل پے نہیں کیے جاتے. یہ آپ کو پھر چوری ہے بجلی کی. آپ وہ سسٹم رہے, نجکاری کریں, بجلی کی بھی نجکاری کریں.
ایک یعنی راتوں رات نہیں ہوگا, ایک مہینے میں, ایک ہفتے میں نہیں ہوگا, ایک مہینے میں نہیں ہوگا, ایک سال میں بھی نہیں. آغاز تو کریں. بھائی بگننگ تو کہیں سے کرو. بالکل ایسا ہی ہے. ملک جو ہے وہ مفلس ہے, وہ کرائسس کا شکار ہے, اور کرائسس تاریخ کے بہترین ادوار میں آ جاتے ہیں. کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا, حضرت عمر کے دور میں 5 سال قحط تھا, 5 years out of 12 years, نہ کوئی جہاد رکا, نہ کوئی بھوکا مرا, نہ کوئی. بائی ایگزامپل لیڈ کرنا, پرائم منسٹر ہاؤس پہ کیسے 7 کروڑ روپے سوئمنگ پول پہ لگا دیے. بھائی جاتے نا میرٹ ہوٹل میں کرتے تھے اپنا, 4 بجے جا کے سوئمنگ پول پہ کرتے رہتے, 500 روپے 1000 روپے روز کے دیتے ہوں گے, بس دے دیتے. ایک طرف یہ شاہ خرچیاں اشرافیہ کی ہارون صاحب, دوسری طرف غربت ہے. غربت کے پوائنٹ کے اگر سامنے رکھے, کتنا اضافہ پاکستان میں موجودہ حالات میں ہوا؟ 3% اضافہ تو آلریڈی ہو چکا ہے. چلے شکر زیادہ یہ ابھی چند ہفتوں میں. اچھا ٹھیک. نہیں, عمران خان کے زمانے میں تو ظاہر صورتحال اتنی بری نہیں تھی, مہنگائی ہو رہی تھی, کرونا تھا, میں اتنی نہیں. 6% بھائی, وہ 5.9%. اب تو یہ خود مان رہے ہیں نا, ان کا تو کبھی نہیں ہوا اتنا. یہ پراپیگنڈے میں جو ہے ان کو یہ کمال حاصل ہے کہ شہباز شریف ترقی کا دوسرا نام ہے, کبھی نہیں ہوا 6%. ایک طرف یہ حالات ہیں ہارون صاحب, اور اگر ہوا تو پھر کہتے ہیں قرضے اس نے لیے. وہ قرضے آپ نے اور پیپلز پارٹی نے لیے تھے, جو وہ چکا رہا, واپس نہیں کرنے تھے. $3-4 بلین کی ویکسین آئی, ٹھیک ہے, پھر جو قرضے لیے تھے ان کا سود بھی ہے, وہ جمع کریں تو $4-5 بلین لون بنتا ہے. بڑے بڑے ڈیلیگیشنز ہیں جو اور پرسنٹیج کم ہے. یعنی اکانومی میں جو اضافہ ہوا کرونا کے باوجود, اس سے تناسب کرے 1-2% یا 3% کم ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں حکمرانوں کے پاس, یعنی کہ وہ خود بتاتے ہیں خزانہ ہمارا خالی ہے, بڑے بڑے ڈیلیگیشن باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, سوئمنگ پول پہ کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں. یہ ان منصوبوں کا اعلان کیا ہے پشاور, ڈی آئی خان, سوات ایکسپریس وے, دیر موٹر وے. مجھے یہ بتائیے یہ کہاں سے آئے گا پیسہ؟ صوبائی سطح پہ بات کر رہے ہیں. حکومت اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے ہوں گے, اینڈ دیٹ از دی وے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2009 یا 2010 میں وزیر اعظم نے مجھے فون کیا, یوسف رضا گیلانی نے, اور انہوں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں, پرسوں آپ آ جائیں. میں نے کہا میں کل آ سکتا ہوں, پرسوں میں نہیں آ سکتا, پرسوں میں نے کہیں جانا ہے. انہوں نے کہا کل آ جائے. وہ یوسف رضا اس معاملے میں اچھے ہیں. تو میں بلکہ 15 منٹ لیٹ ہو گیا, موحد پیرزادہ صاحب کا پروگرام تھا, لیٹ ہو گیا, تو اس کے باوجود وہ انتظار کرتے رہے. اچھا, شام کے 6 بجے کے ٹائم تو میں 6:15 بجے پہنچا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا آف ہینڈ میں کیا عرض کر سکتا ہوں, مگر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ساری ایک عام طالب علم کی حیثیت ہے کہ ساری دنیا میں سڑکوں کے لیے بہت سرمایہ میسر ہے. آپ ایک سڑک بناتے ہیں اور اس پہ وہ اپنا مثلا سیال کوٹ سے بنی لاہور تک موٹر وے بنی نا جی, سیال کوٹ میں لوگ کیسے جاتے تھے؟ سیال کوٹ ایسا شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ملک کا سارا قرض ادا کرنا ہو تو سیال کوٹ ادا کر سکتے. ایک شہر وہ کافی ہے. ٹھیک ہے, ممکن ہے اس میں کچھ مبالغہ بھی ہو, لیکن مطلب سیال کوٹ ایک ایسے شہر, وہ کیسے جاتے تھے سیال کوٹ؟ سیال کوٹ کا کوئی راستہ نہیں تھا لاہور سے, آپ کے طلع کے لیے عرض ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ سٹی, جس میں انہوں نے ساری سڑکیں چیمبر نے خود بنائی, ایئرپورٹ خود بنایا. پہلے وہ جاتے تو گجرانوالہ, پھر گجرانوالہ سے میں ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ, خراب سڑکوں پہ میں نے سفر کیا ہے 12. اب گجرانوالہ سے جو بن رہی ہے تو فاصلہ کتنا کم ہوا, 2.5 گھنٹے کی بجائے منیمم 2.5 گھنٹے لگتے تھے, 3 گھنٹے لگتے تھے, بلکہ سفر رہ گیا 1 گھنٹہ. تو جس کا اتنے پیسے بچیں گے فیول کے اور اتنا قیمتی وقت بچے گا, تو 100 روپے ٹول ٹیکس دینے میں اسے کیا پرابلم ہے؟ درست. اور کوئی انٹرنیشنل کمپنی کیوں نہیں اس کو بنانے کے لیے تیار ہوگی؟ وہ لیتی رہے 10 سال 15 سال 12 سال جو معاہدہ ہو. یہ جو سڑکیں میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بن رہی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے, اور اسی طرح اگر ممکن ہو تو اسی طرح بننی چاہیے. صحیح. سوال میں نے کوئی اور کرنا تھا, مگر ایک اور بات ان سے کہی تھی کہ بھائی اس ملک پہ رحم کریں, ڈالر کی قیمت فکس کر دیں. انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں ایسے کو ہوا میں بات کر رہا ہوں, میں کسی لوگوں سے بات کرتا رہتا ہوں. میں نے وزارت خزانہ کے سینئر افسروں سے پوچھا, انہوں نے کہا وہ نوٹس لکھے, اور 1-2 اور چیزیں بھی تھیں, اب مجھے اتنا ہی یاد ہے. انہوں نے کہا بالکل بالکل آپ کے ساتھ میٹنگ کریں گے. میں نے کہا میرے ساتھ کیا کریں گے؟ ماہرین کے ساتھ میٹنگ کریں, میں آپ کو ملا دیتا ہوں ان لوگوں سے. ہم تو ماہرین سے ملتے ہیں نا. اس میٹنگ کی نوبت تو نہیں آنی تھی کبھی بھی.
کوئی سیریس کام تو کرنا ہی نہیں ہے. میں نے سوال کچھ اور کرنا تھا, آپ نے سیالکوٹ شہر کا نام لے دیا. سیالکوٹ میں ڈار صاحب کے خلاف احتجاج کیوں ہیں؟ نہیں, وہ ورکر ان کے کہہ رہے ہیں. اب یہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری. عمران خان صاحب کے کچھ لاڈلے ہیں, ان لاڈلوں کے بارے میں میں نے ان سے 1-2 دفعہ بات بھی کی تھی کہ بھئی یہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو ثقافتی سرگرمیاں, مجھے نہیں پتا ثقافتی سرگرمی زیادہ دلچسپی ہے. 2 اوور ہیڈ برج بن رہے تھے, وہ 3.25 سال میں یہ مکمل نہیں کر سکے. ان کو لوگوں کو ٹاک شو سے بڑی دلچسپی ہے, یہ دل کی بھڑاس نکالنے سے دلچسپی, کام سے دلچسپی نہیں ہے. بھئی اوور ہیڈ برج وہ اپنا گجرانوالہ میں خرم دستگیر نے بنوایا تھا, کہہ کے اس لیے کہ اس کی کانسٹیچوئنسی تھی. یہاں راول پنڈی میں انہیں خطرہ تھا عمران خان سے, اس کا تو خیر کوئی فائدہ نہ ہوا. تو یہ 1.5 سال میں میکسیمم گجرانوالہ کے ذرا تاخیر سے بنا تو بہت طویل ہے, بہت وسیع ہے. مطلب وہ سیالکوٹ کی طرف الگ جا رہا ہے, بائی پاس کی طرف الگ جا رہا ہے, سیدھا بھی جا رہا ہے, تو 3-4 سڑکیں, وہ بہت طویل ہے. اس کے باوجود وہ 1.5 سال میں مکمل ہو گیا تھا. میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھا اگر آپ ہوتے تو کتنے میں بناتے؟ انہوں نے کہا میں 6 مہینے میں بناتا. تو ان کو 4.25 سال لگ میں نہیں ہو سکا مکمل. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بریک کی طرف جانا ہے, مگر اس سے پہلے صوبائی سطح پر جو بجٹ کی آپ نے بات کی تھی ہارون صاحب, لاکھوں خاندانوں کے لیے فوڈ کارڈ جاری کرنے کے لیے یہ لوگ تیار ہو گئے ہیں, مگر خان صاحب نے جو دسترخوان شروع کیے تھے تب تو پیسے نہیں تھے, تب دسترخوان بند کر دیے انہوں نے بند کیا نا شہباز شریف صاحب نے. پختونخوا حکومت تو نے تو دیکھ دو ہیلتھ کارڈ کے آپ کو بتایا تھا, میڈیا اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. 3 سال کی ادائیگی کر کے گئے ہیں وہ, بہترین پروجیکٹ ہے ان کا, ٹھیک ہے, بہترین. اب انہوں نے فوڈ کارڈ بھی جاری کر دیے غریب, اور کیا کریں گے, غریبوں کو بھوکا ماریں گے. یہ تو یہ کرتے تھے کہ 9 لاکھ جعلی کارڈ دیے ہوئے تھے سرکاری افسروں کو, ان کی بیگمات کو, ان کے ملازمین کو, جو ثانی نشتر نے ختم کیے. اور اب اللہ کے فضل سے یہ آ گئے دوبارہ سے شامل انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں. نہیں پتا کر دیا یا نہیں, اندیشہ تو ہے کر دیا. ابھی مزید اور بھی ان کی یہ آئی ہے کہ شامل کریں گے. احتجاج کیا تھا بھئی جعلی کارڈ کیوں ختم کیا. جعل سازی ختم کرنا تو بڑی بری بات ہے اس معاشرے میں. ابھی ہارون صاحب انہوں نے کہا تھا مزید لوگوں کو اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی جو سیاست کی چالیں ہیں, خاص طور پر تحریک انصاف کے حوالے سے اور موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے, اس کے اوپر بات ہوگی, اور ضمنی الیکشن کے حوالے سے ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ کتنا شفافیت سے ہوا ہے, اس کے اوپر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, پہلے ہم ضمنی الیکشن جو پنجاب کا ہے, ٹکٹوں کی تقسیم, کیا سمجھتے ہیں خان صاحب نے اب کی بار کتنی شفافیت سے دی ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن یہ کہ ریاست کا عمل تو اس میں شروع ہو گیا ہے. کزن ہے عمران خان کے, اور ایک محمود رشید کے داماد ہیں. محمود رشید کے داماد کا مطلب یہ اس کا کیا ہے, اور ایک اور ہے قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں. قریشی صاحب تو خیر VIP ہیں نا جی, وہ جو جس کو چاہیں گے ٹکٹ دلوائیں گے, وہ ہارے وہ جیتے, جو کچھ بھی ہو. اسی طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں. اس میں بنیادی اس میں نقطہ یہ ہے کہ الیکٹیبلز کو دیے ہیں. بتایا جاتا ہے, خبر بھی چھپی تھی کہ انہوں نے عمران خان نے پہلے لسٹ مسترد کر دی تھی. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ سفارش تو اس میں چلتی ہے تحریک انصاف میں, یہ نون لیگ والا مسئلہ نہیں ہے. نون لیگ میں منمانی چلتی ہے, یعنی نواز شریف کی اور مریم نواز کی اور حمزہ کی اور شہباز شریف کی. اگر وہ کسی سب سے زیادہ اپنا پہلے تو نواز شریف صاحب کی چلتی تھی, اب وہ یہاں نہیں ہے تو صاحبزادی جو ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو عمران خان کہتا ہے وہی طلب فرماتی ہیں, اور حمزہ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ. کیسے جی, اگر یہ الزام درست ہے تو یہ کون سا الیکشن کمیشن ہے جی؟ تو پھر تو الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ ویکینڈ پہ جاتے ہیں, اگر یہ الزام درست ہے, اب اس کی تحقیقات کون کرے؟ سپریم کورٹ سو موٹو لے تو کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے, لیکن دیکھنا تو ہوگا ہارون صاحب, جنرل الیکشنز کا معاملہ ہے آگے. اور کوئی تردید کی انہوں نے چیف الیکشن کمیشن؟ نہیں, ابھی تک کوئی تردید نہیں ان کی آئی, جہاں تک ہماری خبر ہے, رپورٹ ہے. وہ تو میں بالکل اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ وہاں 10,000 آدمی جا کے بیٹھ جائیں الیکشن کمیشن میں, جو مرضی ہو, اور وہاں سے اٹھے نہیں جب تک یہ صاحب استعفیٰ نہ دیں. اس لیے کہ یہ تو بالکل انہوں نے کہہ دیا میں الیکشن کرا ہی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسی بات ہے, میں کہوں کہ جی میں پروگرام کر ہی نہیں سکتا, رات کو 1 بجے کروں گا. کیا مطلب ہے؟ 3 مہینے ٹائم مقرر ہے, آپ کرا کیسے نہیں سکتے؟ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ اسی معاملے پر تو ہے ہارون صاحب. اور دوسرا یہ ہارون صاحب ذمہ داری ہے نا, ذمہ داری ہے, تو الگ رہے گی نا جی. بس
ایکسپرٹیز تو خیر ان کی نظر آئی گئی کتنی ہے، لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری ہے نا، جس نے جو کام کرنا کرے، نہیں تو اپنے گھر جائے نا. ہاں یہ الزام اس کے سامنے آنا صاحب سے چاہیے. انہوں نے کہا، میرے جاننے والے ہیں ایک سینئر سرکاری افسر، ویری ویل ریپیوٹیڈ، عمران خان صاحب نے کہا تو ممبر ہو جاؤ الیکشن کمیشن کے. انہوں نے کہا خان صاحب اس آدمی کا مت ہے تو جاؤں، ایک تو یہ مجھ سے جونیئر ہے، دوسرا یہ میں نے آنریبلی ساری عمر نوکری کی ہے، ایک دہلے کا کبھی کسی طرح بدار نہیں ہوا، تو میں اس کا مت ہے تو جاؤں. اخلاقی طور پہ یہی تو مطالبہ ہے، مستعفی ہونا چاہیے. ہارون صاحب، پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے کتنا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے یا کتنے روشن امکانات ہیں ضمنی الیکشن کے حوالے سے؟ وہ ضمنی الیکشن تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ الیکشن جو جیتنے میں کا جو ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس ہے، شریف خاندان کے پاس، وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ادھر پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تحریک انصاف کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. لیکن ممکن ہے الیکشن ہو ہی نہیں، جنرل الیکشن ہی ہو جائے ڈائریکٹ وہیں پہ. جی، یہ پاسبلٹی ہے. دیکھیے نا، مولانا شیرانی جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ مین ان جمعیت علماء اسلام، ٹھیک ہے، ان کو کبھی نظریاتی کونسل کا سربراہ بنواتے تھے، کبھی کچھ بناتے تھے، کبھی سینیٹر بناتے تھے، کبھی کچھ، ان کا بڑا رسوخ ہے. اگرچہ وہ جو دھڑے جب بنتے ہیں نا پارٹیوں میں تو وہ مرکزی پارٹی کے لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ ملے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اتحاد الیکشن نہیں کیوں ملے کہ بھئی وہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا. ویسے مولانا شیرانی پہ اور عابد حسین پہ ان سب لوگوں کو شاباش ہے کہ ان کو کوئی تقریباً 40 برس کے بعد یہ پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور یہ حساب کتاب میں گڑبڑ ہے، اور امریکہ نوازی ہے، اور فلاں ہے، اور ڈیزل کے پرمٹ ہے. یہ 40 سال کے بعد پتہ چلا ان کو. چلیے، ابھی تو ہارون صاحب انہوں نے مذہبی اور سیاسی اتحاد کی ذاتی ریپوٹیشن بالکل ایسے ہے. ہارون صاحب، آخری 3 منٹ ہیں، 2 بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، مگر اس میں جو پہلے آئے گی وہ منی لانڈرنگ کیس ہے. آپ کو پتہ ہے عبوری ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، ہو گئی ہیں اور ہوتی رہیں گی. حکومت میں کس لیے آئے؟ ابا جی کھیر کھاؤ گے، کھیر کھانے کے لیے آیا ہے نا. جعلی کھاتے زرداری صاحب کے، ان کی منی لانڈرنگ، ایف آئی اے کے افسروں کے، جس کا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے. کمال ہے. ملزم وزیر اعظم، ملزم وزیر اعلیٰ، کمال ہے. اول تو میری بات سنیں، حکمران کاروبار کیسے کر سکتا ہے؟ تھانے دار کو اجازت دے دیں جنرل اسٹور کھول، تھانے میں بڑی جگہ ہوتی ہے، ایک ریسٹورنٹ بھی کھول لے، ایک جنرل اسٹور بھی کھول لے، اور بھی کوئی ایک حاضری کی دکان بھی کھول لے، اور تحصیلدار بھی کھول لے، اور اسسٹنٹ کمشنر بھی کھول لے، ڈپٹی کمشنر بھی کھول، بڑا کام آسان ہو جائے گا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ہارون صاحب، آخری 1 منٹ ہے. کراچی کے پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. کراچی کے پانی پہ میں 1 منٹ میں بات نہیں کر سکتا. 60 ارب روپے چاہیے تھے. پیپلز پارٹی کراچی کے شہریوں کو پیاسا رکھنا چاہتی ہے. 6 ارب روپے دیے نعمت اللہ خان کو K3 کے لیے، جنرل مشرف نے. اچھا، انہوں نے کہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والوں کو انوائٹ کیا، آپ اس میں شامل ہو جائیں. حالانکہ ان کا کیا تعلق ہے؟ 5 ارب میں مکمل کر دیا. کبھی 6 ارب کا منصوبہ 6 ارب میں مکمل ہوا نہیں پاکستان، انہوں نے 5 ارب میں کر دیا. یہ دنیا کا واحد میٹروپولیٹن ہے جس میں پانی لوگ خریدتے ہیں. یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے. اور وہ ہائیڈرنٹ سے وہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ. میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں سینکڑوں کھڑے ہوئے ٹرالر، وہ پانی بھر کے لے جاتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں. تو 60 روپے، کل اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ اس میں کہاں کہاں گڑبڑ ہوئی. 60 روپے چاہیے تھے، 20 روپے دیے. عمران خان پورے پیسے دے رہے تھے. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ کل مکمل تفصیل اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس کے ساتھ کراچی کے حوالے سے اور بھی کئی اہم خبریں سیاسی طور پر آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی کل تفصیل سے بات ہوگی. بہت شکریہ ہارون صاحب، دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.